लिसानी यफ्क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत और उसकी तौफीक से सूरह कहफ को मुकम्मल करेंगे और फिर इंशाल्लाह रिफ्लेक्शंस लेंगे आप लोगों के ऑडियंसेस के, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था। और फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने रखे थे आप लोगों के लिए, क्या उनमें से कुछ हम अचीव कर पाए हैं अपने लिए। ठीक है, अब ये कि जिसके जो प्रीवियस लेसन्स रह गए हैं, हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी और ऑन साइट भी, तो यूट्यूब के ऊपर आपके साथ लिंक शेयर्ड है, आपको पता है, तो आप उनको मुकम्मल कर लेंगे, अपने पास अपने नोट्स बना लेंगे। तो फिर ये कहते हैं कि जो तालिब इल्म है ना, उसकी जिंदगी इनकम्प्लीट होती है विदाउट राइटिंग समथिंग। जब हम लिख लेते हैं तो वो चीज, वो नॉलेज जो है ना, वो जब्त हो जाता है जहन में भी और दिल पे भी। ठीक है, तो अपने पास अपने रिमेनिंग नोट्स जरूर बना के रखिएगा। और अगर हमें नहीं आदत है लिखने की, तो ये आदत जो है हमें अब अपना लेनी चाहिए। हम जिस एज में भी हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। जब हम सुन रहे होते हैं ना, तब हमारा ख्याल होता है कि जी हमें तो सारी बात याद रह जाएगी, ये तो कोई नहीं, आसान बात है। मगर ऐसा नहीं होता, वो फिर जहन से निकल जाता है। ठीक है, तो अपने ये एक अपनी आदत भी डालें। इंशाल्लाह भी हम आपको, जब हमारी क्लास मुकम्मल होगी, फिर हम अपनी रेगुलर क्लास की भी बात करेंगे और उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह कि जब रमज़ान के बाद, ईद के बाद इंशाल्लाह जब हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी, तो आप लोग उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। क्योंकि कुरान मजीद का पढ़ना, समझना और सीखना ये सिर्फ रमज़ान तक के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ रमज़ान के करने का काम नहीं है, ये पूरे साल हमारे साथ होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि चलें हम जितना जरा ज्यादा रमजान में टाइम दे पाते हैं, और अगर हमने आम दिनों में थोड़ा सा कम भी दे दिया, तो एटलीस्ट हम अल्लाह को ये तो बताने वाले होंगे ना क़यामत वाले दिन के हम कोशिश करते रहे। ठीक है, चलेंगे शुरू करते हैं। 10 आयत नंबर 104। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना, वो लोग, दल्ला, गुम हो गई, सायुहुम, कोशिशें उनकी, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, वहुम यहसबूना, और वो समझते हैं, अन्नहुम, के बेशक वो, युहसिनूना सुनआ, कि वो कैसे काम कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका कनेक्शन है आयत नंबर 102 के साथ भी और 103 के साथ भी। अब जिन्होंने नहीं ये लेसन लिया, वो जब ले लेंगे तो उनका बड़ा अच्छा कनेक्शन इसके साथ बन जाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो जहन्नुम तैयार करके रखी है, 102 में हमने उसके डिस्क्रिप्शन काफी विविड पढ़े थे। तो वो उन लोगों के लिए है जो कि सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दुनिया की खातिर ही भाग दौड़ करें। उनकी सारी एफर्ट, उनका जागना, सोना, हर काम जो है वो सिर्फ दुनिया का हसूल है। उनका फोकस सिर्फ दुनिया है और दीन से दूर है। और फिर उसके बाद ये है कि दुनिया में तो मसरूफ हैं ही हैं, मगर उसके साथ साथ वो क्या है, बिदतों में बहुत मसरूफ है। बिदत क्या होता है? वो काम जो आप दीन के नाम पे तो कर रहे हैं, मगर वो दीन के अंदर इनोवेशन है, या वो दीन के अंदर नई बात है, उसका दीन से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से और सहाबा कराम के तर्ज अमल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो वो बस फिर दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। और हम देखते हैं कि एक एवरेज, जब घर में एक बच्चा पैदा होता है, स्पेशली लड़का, तो माओ का क्या फोकस होता है इस पे? बेटा पैदा हो गया, सबसे पहले तो बेटा पैदा होने की खुशी बहुत होती है, फिर उसके बाद एक अंदर उम्मीद जाग जाती है कि क्या होगा, ये बड़ा होके अच्छा कमाएगा और हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। स्पेशली वो लोग जो कि जरा मुश्किल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो अब पहले दिन से क्या किया, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाना शुरू होता है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तो हम उनके अंदर ये बीज डाल रहे होते हैं, पढ़ो, तुमने कमाना है, पढ़ो, तुमने फैमिली रेस करनी है, पढ़ो, तुमने घर के खर्चे जो हैं वो चलाने हैं। तो वो दीन का इल्म, दीन के लिए कोशिश, दीन के लिए सफर, दीन के लिए मेहनत, वो कहीं
دور ہی رہ جاتی ہے. بیٹیوں کو تو پھر ہم بڑا فوکس کرواتے ہیں، اور ہمارا زیادہ سے زیادہ کیا فوکس ہوتی ہے کہ بس ایک دفعہ قاری صاحب کے ساتھ ناظرہ قرآن مکمل کر لیں، زیادہ سے زیادہ ریوائز کر لیں ایک دفعہ، بس دیٹ از اٹ. اس کے علاوہ ہمارا بہت کم فوکس ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو بھی کوشش کر کے دین کے ساتھ جوڑیں، یا ہم ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ بھی دین کے ایکسپرٹس بنے، یا کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اس قابل کرے کہ وہ جو ہے عالم دین بنے، یا دین کو آگے پھیلانے والے بنے. یہ جاب اور پروفیشن کہاں سے آیا ہے؟ مولوی کا پروفیشن آپ نے قرآن میں کہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا نا، کیونکہ یہ ہم نے خود کریٹ کیا. انفارچونیٹلی ہم میں سے ہر ایک داعی دین ہے، ہم میں سے ہر ایک ہے. اب ہم نے کچھ بھی نہیں ہمیں آتا تھا نا، تو الحمدللہ آج ہم یہ ضرور کہہ سکتے کہ ہم نے سورہ کہف مکمل کر لی. بیچ میں 2-4 لیسنز رہ گئے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ کور اپ کر لوں گی. تو جتنا جتنا سیکھا ہے اتنا اتنا آگے پہنچانا ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب تک کوئی کسی انسٹیٹیوٹ سے 10 سال کی ڈگری، 5 سال کی ڈگری، 2 سال کی ڈگری لے کر نہیں نکلے گا، اس سے پہلے وہ دین پڑھا سمجھا نہیں سکتا. نہیں، جتنا آ گیا ہے اتنا بتا دیں. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ تب تو کوئی کالج یونیورسٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنی وحی آتی تھی، جو احکامات نازل ہوتے تھے، وہ فوراً دین اینڈ دیئر آگے کنوے کر دیا کرتے تھے. مگر اس میں احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ جتنا سیکھا ہے اتنا ہی آگے پہنچائیں گے، اپنی طرف سے اس میں ایگزیگریشن نہیں کریں گے، ایڈیشن یا سبٹریکشن خود سے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم میں سے کوئی ایسا شخص تھا جس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، الحمدللہ آج اس کو سورہ الکہف مکمل کر رہا ہے وہ. تو اب کیا ہوگا کہ انشاءاللہ اسی پر جب ہم اپنے ساتھیوں سے، اپنے کزن سے، اپنے ریلیٹیو سے، بہن بھائیوں سے جب ہم ملیں گے تو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن مختلف ہوں گے. آج اس دفعہ ایسا ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ ہمیں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو نعمت اس نے حاصل کر لی، کیونکہ یہ بھی نعمت ہے نا. اور ہم نے پہلی آیت میں کیا پڑھا تھا؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ اس نعمت پر ہم نے شکر ادا کیا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. ٹھیک ہے، تو اس کی اپریسیشن کیسے ہوتی ہے؟ اس کو آگے پہنچا کے، اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے. ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طرح ہی کیا کریں گے کہ انشاءاللہ جو سیکھا ہے اس کو آگے ضرور لوگوں کو کنوے کریں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ ایک تو اپنی زندگی کو دنیا کے کاموں سے کچھ ڈیٹیچ بھی رکھیں گے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آخرت کے لیے پریپیئر بھی کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو کہیں نہیں کہا گیا کہ جی اب آپ دنیا چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے. دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آخرت کے لیے پریپیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہو کیا؟ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اچھا فار ایگزامپل اگر ہم نے بہت محنت کر رہے تھے مگر ہم بدعتوں کی راہوں پہ چل رہے تھے، تو کیا وہ ہماری نیکیاں قبول ہو رہی ہیں؟ نہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا، عاملۃ ناصبہ، محنت تو سخت کر رہے ہیں، تھک رہے ہیں، مگر رزلٹ کوئی نہیں. ٹھیک ہے، ہم نے جانا تھا انٹیریئر سندھ جانا تھا، اور رستہ ہم نے شوگران کا لے لیا، تو کیا پہنچیں گے انٹیریئر سندھ؟ نہیں پہنچیں گے. تو دین میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں کوالیفائی کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہمیں فائدہ دے گا اور جو طریقہ کار کریکٹ ہے وہ سنت کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اپنا کوئی بھی کام نیکی کا جب ہم کر رہے ہیں تو اس کے اوپر سننا کا اپروول چیک کرنا اور دیکھنا بے حد ضروری ہے. اگر وہ سنت کے حساب سے ہے تو ویلکم. پھر اس کے بعد کیا ہو؟ نیت بھی درست ہو، کام بھی ٹھیک ہو، اور مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو. ورنہ بظاہر تو رابن ہوڈ بھی بہت اچھے کام کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ لوگوں سے چرا کے غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، کرتا تھا نا. یہ رابن ہوڈ مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ نیت کا درست ہونا بھی بے حد ضروری ہے، کہ آئے بھی حلال اور جائے بھی حلال طریقے سے اور حلال جگہوں پر. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو کسی قسم کی بھی بدعت سے دور رکھنا ہے. اور فوراً کوئی نئی بات ہمیں پتہ چل رہی ہے اس کو فوراً پہلے چیک کریں، کراس چیک کریں. دنیا میں جب ہم نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے اپنے لیے تو ایسی کوئی بھی چیز اٹھا کے لے آتے نہیں.
آج کل تو وہ ہمیں اوریجنل اور ریپلیکاس کی بڑی فکر ہوتی ہے، کنفرم کرتے ہیں کہ اچھا جی اوریجنل ہے نا، پراپر آؤٹ لیٹ کا ہے، اچھی چیز ہے تو پھر ہی لیتے ہیں۔ تو پھر دین کے معاملے میں کیسے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم بدعت کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں، ہم آباء و اجداد کے غلط فرسودہ نظام کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹڈ رکھیں وتھ دس سوچ کہ آخرت میں ہمیں اس کا ریوارڈ ملنے والا ہے۔ تو ہر ایسا شخص جس کی کوشش دنیا کے ہی کام میں مصروف رہی تو کیا ہوا، اس نے اپنی آخرت میں اپنے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا۔ عاملۃ ناصبہ کو یاد رکھیں کہ محنت بھی کی، کوشش بھی کی، مگر ریوارڈ بھی کوئی نہیں ملا۔ تو اس سے بڑی کیا ہے غلط فہمی؟ ہے کوئی غلط فہمی؟ کوئی بھی غلط فہمی نہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اپنی درست رکھیں نیت کو، اخلاص رکھیں، آپ کا مقصد، ہمارا مقصد کیا ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ اب قریش کیا کرتے تھے؟ قریش بھی جو ہے وہ ننگا طواف کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کا۔ اب وہ یہ کیا کیا تھا انہوں نے؟ یہ ایک انوویشن تھی جو انہوں نے ایجاد کر لی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ کپڑے جو ہے نا یہ دنیا کے مال ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ہم حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، تو ہم ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہی اب اس پوائنٹ پر آپ کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہاں کہاں پر پریویلنٹ ہے بدعت، اور کہیں کہیں میں اس کا حصہ تو نہیں ہوں۔ ایک لمبی لسٹ ہے ایسے پرابلمس کی جو ہمارے معاشرے میں پریویلنٹ ہے، اور وہ اندھا دھند ان کو پریکٹس کیا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ 105 اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، کفروا جنہوں نے انکار کیا بھی آیاتی، 7 آیات کے، ربہم اپنے رب کے، ولقائہ اور اس کی ملاقات کے، فحبطت تو کیا ہوا، ضائع ہو گئے، اعمالہم اعمال ان کے، فلا تو نہیں، نقیمو ہم قائم کریں گے، لہم ان کے لیے، یوم القیامتی وزنا قیامت والے دن کوئی وزن، یعنی ان کے پاس قیامت والے دن کوالیفائی کرنے کی کوئی سند، کوئی سرٹیفکیٹ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فحابطت، یہ بہت بڑا ڈسپشن ہوتا ہے کہ اعمال کو آپ نیکی سمجھ کے کر رہے ہوں مگر وہ سب کے سب جو ہیں وہ ضائع چلے جائیں۔ حابطت ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کا پیٹ جو ہے نا وہ بہت پھولا ہوا ہو۔ بظاہر جب کوئی دیکھے تو وہ سمجھے کہ شاید یہ اینیمل جو ہے نا ایکسپیکٹ کر رہا ہے، مگر ایکچوئل میں اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے بیماری سے۔ کیسا کنیکشن بنا؟ ابھی دیکھیں صرف ایک ورڈ ہے جس پہ ہم نے تھوڑا سا غور کیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایسے اینیمل کو کہتے ہیں جس کا پیٹ بیماری سے بڑا ہوا ہو، دوسروں کو دیکھنے میں لگ رہا ہو کہ بھئی یہ تو بہت ہیلدی ہے۔ تو وہ نیکیاں جن کا طریقہ غلط ہے وہ سکیل پر کیسے ہیں؟ 0۔ پورے پہاڑ کے برابر بھی نیکی ہوگی تو وہ ذرات بن کر اڑا دی جائے گی۔ اور جو بدعات کریٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو، یہی بدعات کریٹ کرنے والوں کو پریزنٹ کیا جائے گا حوض کوثر پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان لیں گے۔ پہچان لیں گے کیسے؟ پہچانیں گے وضو کے اعضاء کے چمک کی وجہ سے، اور وہ آپ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے تو ایک دم ان کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی۔ تو آپ پوچھیں گے کہ یہ تو میرے امتی تھے، یہ کیوں مجھ سے دور کر دیے گئے؟ تو پھر فرشتے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دنیا میں کیسی کیسی بدعتیں جو ہیں وہ بنا لی تھی اور وہ غلط راستے پہ چلنے لگ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی انوویشن جو ہے دین کے اندر وہ نقصان دے سکتی ہے۔ اب ایک لمبی لسٹ ہے انوویشنز کی جو ہمارے معاشرے کے اندر پریویلنٹ ہے، جیسے 11ویں شریف کا ختم سنتے ہیں آپ؟ 11ویں شریف ہے تو 12ویں شریف نہیں ہے؟ پھر لاجیکلی سوچا کریں ان چیزوں کے اوپر۔ جب ہم لاجیکلی سوچیں گے اور ان چیزوں کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو آپ کو، ہمیں خود بڑی حیرت ہوگی کہ ان چیزوں کا تو دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ پورا قرآن آپ کور ٹو کور اٹھا لیں، آپ کو کہیں 11ویں شریف نہیں ملے گی، نہ ہی تو آپ کو حدیث میں کہیں ایسی بات ملے گی۔ یہ میں نے صرف ایک پوائنٹ آپ کو دیا، اب ہر چیز آپ کو اس لیے ایکسپلین نہیں کی گئی کیونکہ الحمدللہ اب آپ ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ان ڈیپتھ اسٹڈی کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا وہ پکی پکائی کھیر کی طرح وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس کو، وہ آپ اپنے لیے خود سوچ کے راہیں نکالتے ہیں۔ اب آپ کا یہ کام ہوگا کہ آپ نے انشاءاللہ خود سرچ کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ معاشرے میں کہاں کہاں پر بدعات جو ہیں وہ پریویلنٹ ہیں،
اور پھر انشاءاللہ مجھے بھی آپ انفارم کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارا جو ہے وہ ساتھ صرف یہاں تک تو ہے نہیں نا, الحمدللہ ہم تو ریگولر کلاس میں بھی ملتے ہیں نا سب انشاءاللہ. 106 ذالکا, یہ جزاؤہم, بدلہ ہے ان کا, جہنم کی شکل میں. ٹھیک ہے. بما, بوجہ اس کے جو کفروا, انہوں نے کفر کیا, واتخذوا, اور انہوں نے بنا لیا, آیاتی, میری آیات کو, ورسلی, اور میرے رسولوں کو, حضوا, مذاق. اب ان کا ایک اور جرم بتایا جا رہا ہے. پیچھے آیت 102 کے اندر بتایا گیا تھا نا کہ ان کے لیے جہنم جو ہے وہ ان کو پریزنٹ کی جائے گی, اور 3 سے لے کر یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ 106 تک انہیں بتایا جا رہا ہے کہ کیا مختلف ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ان لوگوں کو جہنم میں انٹری دی جائے گی. آپ دیکھیں اس سے بڑا اوپن بک ایگزام ہوتا ہے کوئی, کہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کھول کلیئر کٹ ہمیں بتا دی کہ کون کون سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جھونکے جائیں گے. اور کیا کرتے تھے یہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا اور رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو ایسے لوگوں کو سخت ترین سزا دی گئی. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جب کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انبیاء, رسول اور اولیاء, نیک لوگوں کا مذاق اڑایا گیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو ایز اے چیلنج لیتے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, وہ اس کو ایز اے چیلنج لیتے ہیں, اور ایسے لوگوں کا سخت سے سخت اور برے سے برا انجام ہوتا ہے. جیسے عقبہ بن عامر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی شکایت کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کیا ہوا تھا کہ بدر کے موقع میں اس کا برا حال ہوا تھا. ایک تو وہ قتل بھی ہوا تھا, اور دوسرا اس کا چہرہ بھی مسخ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو کبھی بھی ایسی سٹیج, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا گمراہی کی لاسٹ سٹیج ہوتی ہے مذاق اڑانا, دین کے شاعر کا, دین کے احکامات کا, قرآن مجید کی آیات کا. اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کتنی ہی جو ہیں وہ پریولنٹ ہیں. کیا پردے کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ کیا قرآن پڑھنے والوں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اڑایا جاتا ہے نا. یہ اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے. جو مرد ٹخنوں سے اوپر شلوار باندھتے ہیں ان کا مذاق نہیں کوئی اڑاتا. پھر اور اللہ تعالیٰ نے جو سخت سزائیں دی ہیں اور اس میں ہماری ہی بھلائی ہے, کیا ان کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ تو یہ بات آپ اپنے ساتھ باندھ لیں, ہم سب اپنی گٹی میں جس کو کہتے ہیں نا باندھ کے رکھ لیں, کہ اگر ہم کوئی دین کا معاملہ پریکٹس نہیں کر رہے تو مذاق نہ کریں کبھی بھی کسی چیز کا جو دین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی. ٹھیک ہے. کبھی بھی اس کا مذاق نہ اڑائے. ہاں, اللہ سے توفیق مانگے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, مجھے یہ کام کرنا ہے, اگر میں ابھی نہیں کر پا رہی تو یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں کسی کا بھی مذاق اڑاؤں. اب دیکھتے نا سوشل میڈیا پر فلاں مولوی نے یہ بات کہہ دی, فلاں نے یہ بات کہہ دی, اور چھوٹی سی بھی ایک بات ہوتی ہے اور اس کو رائی کا پہاڑ جو ہے وہ بنا کر پیش کر دیا جاتا. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دجال کا فتنہ بھی اسی طرح ہی ہوگا. دجال کے بارے میں ہم نے پڑھا نا, وہ کیا ہے, وہ دجل سے دھوکہ دینے والا. تو آج کل سوشل میڈیا جو ہے وہ دھوکے کی تصویر نہیں آپ کو لگتا, دکھایا کچھ جاتا ہے. آن لائن جب ہم شاپنگ کرتے ہیں دکھاتے کچھ ہے اور ملتا کچھ ہے, بات کچھ اور ہوتی ہے اور پریزنٹ کچھ اور ہی کی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو کبھی بھی یہ اپنی جڑ سے یہ بات باندھ لیں کہ ہم نے دین کے کسی بھی شاعر کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا. اگر ہم اس کو پریکٹس نہیں کر رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور اللہ سے حکمت اور مدد مانگیں کہ میں بھی اس قابل ہو جاؤں کہ میں اس دین کے شاعر پر پریکٹس کر سکوں. ابھی ہم نے کچھ ڈسکس کیے ہیں, ورنہ ہمارے معاشرے میں جو مولوی کا پروفیشن ہی ہے اس کو ایک مذاق سمجھا جاتا ہے. وہ آ گیا جب مولوی جی, اب مولوی صاحب جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں نصیحتیں کرنی. ٹھیک ہے. تو جبکہ مولوی اگر وہ قرآن سے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ خود سے کوئی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اب آپ نے خود اس چیز کو الحمدللہ پچھلے 21-22 دنوں میں آبزرو کر لیا کہ ہم ایک ایک لفظ قرآن مجید سے اٹھا کے پڑھ رہے ہیں, اور آپ کے سامنے قرآن بھی موجود ہے اور آپ کے سامنے اس کی ٹرانسلیشن بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی بھی اللہ کے جو بندے ہیں یا اللہ کا کام کرنے والے ہیں ان کا مذاق نہ اڑائیں,
کیونکہ اس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایز اے چیلنج لیتے ہیں، اور پھر جو صبر کر جاتا ہے، اگر جس کا مذاق اڑایا گیا اس نے صبر کیا، تو پھر اس کے بدلہ کون لیتا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ لیتے ہیں ایسے شخص کے لیے بدلہ. ٹھیک ہے. 107 ان الذین آمنوا، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، کانت ہے لہم ان کے لیے جنات الفردوس نزولا، جنت کے باغات مہمانی کے طور پر. اور یہ دیکھیں قرآن مجید کا یہ خوبصورت بیلنس ہے کہ جب جہنم کی اندھیروں اور عذابوں اور اس کی آگ سے ڈرایا جاتا ہے تو فوراً ہی جنت کے ڈسکرپشن بھی پریزنٹ کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اب جنت کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا. تو اور یہاں پر کون سی جنت کا ذکر ہے؟ جنت الفردوس، جو کہ جنت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کیا سکھایا ہے کہ آپ جب بھی مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے کون سی جنت مانگے؟ جنت الفردوس. ٹھیک ہے. تو اور اس آیت کو جب ہم پچھلی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کہ اگر دین پہ چلتے ہوئے کوئی آپ کا مذاق اڑائے، ریزسٹنس شو کرے، آپ کو کمتر سمجھے، آپ کو معاشرے کا اچھا جو ہے وہ حصہ نہ سمجھے. اور ابھی بھی ایسا ہی ہے، جب کوئی مولوی یا پڑھنے پڑھانے والے انسان کوئی بات کرتے ہیں تو ایک یہی امپریشن آتا ہے، اچھا اس بیچارے کو کیا پتا. ان کا خیال ہوتا ہے بس صرف اس کو جنت اور جہنم کا پتا ہے، حوروں کا پتا ہے، اور ان کو دنیا کا تو شاید کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایسے دور میں پھر کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی لیٹسٹ نالج کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی ان کی زندگیوں میں امبیڈ کریں. ضروری ہے نا. پھر ایسے سچویشن میں اور زیادہ ضرورت بڑھ گئی ہے اس بات کی کہ ہم صرف دنیا بچوں کے لیے نہ سلیکٹ کریں، ان کے لیے دین کا علم بھی. اور آپ بلیو کریں یہ بہت آسان ہے، یہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، کوئی بھی مشکل نہیں. آپ بتائیں کہ اتنے دنوں سے الحمدللہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو پتہ ہے الحمدللہ کہ کون سی ایسی مشکل بات ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. کیا ہوتا ہے ایسا قرآن مجید، ایک سے دوسری دفعہ ہم ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے الفاظ یاد ہونے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ کل ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ لو سے لو آئی کیو کا بندہ ہوگا وہ بھی قرآن مجید سے کچھ سیکھ کے جائے گا، اور ہائر سے ہائر ہوگا آئی کیو میں تو وہ بھی اس میں سے اپنے لیے بہت سے پرلز آف وزڈم اکٹھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ریزسٹنس کے باوجود جنہوں نے صبر کیا تو ان کے لیے ایز اے ریوارڈ جنت ہے. ٹھیک ہے. جو کہ وہ ویل ڈیزروڈ ہوں گے اس کے لیے. اور جنت الفردوس جو ہے وہ ٹاپ کلاس جنتوں میں سے ہے، ہائیسٹ ماؤنٹین، اور اس میں بہت سے باغات ہیں. ٹھیک ہے. اور جنت الفردوس کا بھی ایک اسپیشل پارٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے جنت عدن. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. ٹھیک ہے. اور جنت الفردوس جو ہے نا اس میں کم لوگ ہوں گے، ہائیسٹ لیول ہے نا. جو جتنی ادنا جنت ہے اس میں پاپولیشن زیادہ ہوگی، اور جیسے جیسے اوپر چلتے چلے جائیں گے کم ہوتے چلے جائیں گے اس کے نمبر آف ریزیڈنٹس. اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 100. اور ایک درجے کا دوسرے درجے کے درمیان ڈسٹنس کتنا ہے؟ جتنا زمین کا آسمان کے ساتھ ڈسٹنس ہے. ٹھیک ہے. ایک جنت دوسری جنت کے ساتھ اتنے ڈسٹنس کے ساتھ ہے. تو اب دیکھیں دنیا میں تو ہم چھوٹی موٹی چیزوں پر کر دیتے ہیں، صبر کر جاتے ہیں، نہیں کرتے نا. تو کہ وائی ناٹ پھر ہمیں تو جنت الفردوس کے لیے تو تگو دو بہت زیادہ کرنی چاہیے نا، بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنی چاہیے. دنیا میں جب ہم دنیا کے ایگزامز دیتے تھے تو جب ہم میں سے جس کو بہت زیادہ پڑھنے کے شوقین تھے یا ریسرچ اورینٹڈ تھے ان کو کتنی فکر ہوتی تھی کہیں ایک مارک بھی کٹ جاتا تھا تو آنسو ٹپکنے لگ جاتے ہیں بچوں کے. ابھی بھی بچے ایسے ہی کرتے ہیں جو شوقین ہوتے ہیں پڑھنے کے. ٹھیک ہے. ان کو ہوتا ہے کہ جی میرے تو ہمیشہ 99 آتے تھے، اس دفعہ 97 کیوں آ گئے. عموماً ہم یہی سن رہے تھے جی لڑکیاں رو رہی تھی، ان کا رزلٹ ان کے حساب سے نہیں آیا. ہاں تو دنیا کے لیے اگر ہم اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو جنتوں کے لیے ہم بیئر منیمم پہ کیسے صبر کریں گے؟ تو یہ آج سے ہم اپنا کرائٹیریا بنا لیں کہ ہم نے جنت الفردوس سے کم پر اپنے آپ کو راضی نہیں کرنا. پاسنگ مارکس ہم نے نہیں لینے، ہم نے 33 اور سٹار پاس نہیں ہونا. انشاءاللہ 100 اور 100 ہم نے لے کر آنے ہیں جسٹ ٹو کوالیفائی فار جنت الفردوس. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ویسے بھی سلیکٹیو لوگ ہی جائیں گے. اور کون لوگ جائیں گے؟ 2 کام کرنے والے، ایمان اور عمل صالح.
صرف لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کو آپ نے امبیڈ کرنا ہے ود نیک اعمال. ٹھیک ہے، خالی علم حاصل کرنے سے جنت نہیں ملے گی کہ جی میں نے تو بہت ساری قرآن کی کلاسز اٹینڈ کی تھی، میرے پاس تو نمبر آف ڈگریز اویلیبل ہیں. وہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے گا جب تک ہمارے عملوں میں وہ چیز نہیں آ جاتی. ٹھیک ہے، تو اپنی نیت کو درست رکھیں، اخلاص رکھیں ایمان کو. اور یہ قرآن کا پڑھنا سیکھنا جو ہے وہ ہمارے ایمان کے بوسٹنگ میں کام دیتا ہے ہمیں. ایمان بوسٹنگ کیپسول ہے یہ ایک طرح سے. ٹھیک ہے، بار بار پڑھنا، بار بار سیکھنا. ٹھیک ہے، جو کیفیت ہماری آج ہے وہ آج سے 20 دن پہلے تھی. فرق تھی نا، ڈفرنس تھا ہماری سوچ میں، ہمارے پرسپیکٹو میں. اور کل ہی ہم جیسے بات کر رہے تھے نا کہ رات کو بھی بتا رہی تھی نا کہ ریکال ہوتی رہتی ہیں چیزیں، جو پڑھا ہوتا ہے وہ بار بار ذہن میں ریوائز ہو رہا ہوتا ہے، آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ڈفرنس ہوتا ہے جب بھی ہم قرآن مجید کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں اور اس پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اس سے کوئی بینیفٹ لے کے نہ اٹھیں. ٹھیک ہے، اگر ہماری آنکھوں پر کل جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے پردہ نہیں ہے، یا ہمارے دلوں پہ پردہ نہیں ہے اکنتن. ٹھیک ہے، تو اللہم انی اسألک جنت الفردوس، تو ہم اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اور ایک اور بات انٹرسٹنگ آپ کو میں بتاتی جاؤں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں پر جنتوں کی ڈسکرپشن ہے اس میں جنت الفردوس کا ڈسکرپشن نہیں ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کنسیل کر کے رکھی، چھپا کے رکھی ہوئی. آپ دیکھیں جو چیز ایکسپوز ہو جاتی ہے نا اس کا چام پھر بھی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ دلہن کو کسی کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا جاتا تھا، ایسی بات ہے. اب تو سب کے سامنے پریزنٹڈ ہوتی ہے، کوئی چام نہیں رہ جاتا پھر، ایسی بات ہے. تو کوئی بھی نعمت جو ایکسپوزڈ رہتی ہے، اب دیکھیں ہم اپنے بچوں کو کوئی سرپرائز دیتے کتنا خوش ہوتے ہیں. سب بچوں کو، بڑوں، کسی کو بھی، کوئی ہمیں بھی کوئی سرپرائز ملے ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے کہ کتنی بڑی بات ہو گئی، اچھا ایسے ہو گیا، چاہے وہ چھوٹی سی ہی چیز کیوں نہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خاص جنت الفردوس بنا کے رکھی ہے، نیک لوگوں کی ریزیڈنس ہے. اور یہ یاد رکھیں جو جنت کی ڈسکرپشنز تو ہیں ہی خوبصورت، وہاں کی ریزیڈنس پرماننٹ ہے. دنیا میں ہم پڑھتے ہیں نا عارضی پتہ، مستقل پتہ. وہ مستقل پتہ مستقل نہیں ہے، وہ کچھ ٹائم کے لیے ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، پھر اس نے ختم ہو جانا ہے، پھر نہ ہم ہوں گے اور نہ پھر وہ ایڈریس اس طرح رہے گا. تو جنت الفردوس جو ہے اس کی خوبصورتی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ ایسا اس کا نہ کوئی بارے میں اس کے کوئی سوچ سکتا ہے، نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہے. بس سمپل. اور پھر اس کو اپنے خاص بندوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کنسیل کر کے رکھ دیا ہوا. 108 خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یبغون عنہا حبالا، اور یہاں سے ان کی جگہ بدلی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، دنیا میں اگر کبھی آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہو کسی کو کرائے کے گھر پہ رہنا پڑے تو کیا ہوتا ہے، مالک کے مکان تنگ کرتے ہیں نا کچھ عرصے بعد، جائیں جی آپ یہاں سے. تو پھر چاہے دل لگ بھی گیا ہو، وہاں پر سیٹل ہو بھی گئے ہو، تو کچھ عرصے بعد اس جگہ کو چھوڑنا پڑتا ہے. دنیا میں تو ایسے ہی ہے نا. اب اپنے گھروں میں بھی اگر ہم رہ رہے ہیں، جب موت کا وقت آ جائے گا تو چھوڑنا پڑے گا نا اس دنیا کو. مگر جنت الفردوس کے جو ریزیڈنٹس ہیں یا جنت کے جو ریزیڈنٹس ہیں، they will not be moved out of their places. وہاں پر وہ فار ایور رہیں گے. اب کمپیئر کر لیں دنیا کی زندگی کو فار ایور کی زندگی کے ساتھ، کوئی کمپیریزن نہیں مل سکتا. ہمیں ملتا ہے کوئی کمپیریزن؟ کوئی بھی نہیں. تو یہ ساری موٹیویشن، یہ جہنم کا خوف اس لیے ہمیں دلایا جاتا ہے کہ ہم عمل کی طرف اور تیز دوڑ لگا دیں. چھوڑ دیں کوئی کیا کر رہا ہے، چھوڑ دیں کوئی کیا کہہ رہا ہے، چھوڑ دیں کسی کا کیا کامنٹ ہے، چھوڑ دیں میرے پردے کے بارے میں کوئی کیا بات کرے گا، میرے گھر والے کیا کہیں گے. اور آپ یہ نوٹ کریں گے کہ جب آپ ایک چینج انسان بن کے نکلتے ہیں قرآن سیکھنے کے بعد، تو آپ کو ہر جگہ سے ریزسٹنس ملے گی. اٹس پریٹی نیچرل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ریزسٹنس ملی تھی؟ 40 ایئرس تک آپ ان کے ساتھ رہے، آپ کی جوانی دیکھی، آپ کا بچپن دیکھا، آپ کے چچا آپ سے لاڈ پیار کیا کرتے تھے، آپ سادے کے اور امین مشہور تھے، ایک بزنس مین تھے، کام کرنے والے بندے تھے، اور بڑا ایک امپورٹنٹ کنٹریبیوشن تھے ان کے معاشرے کا. مگر جیسے ہی حق کی بات ہوئی تو کیا ہوا؟
سب خلاف ہو گئے. تو یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ کے لیے بھی یہ، ہمارے سب کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم جب بھی سچی حق بات کریں گے تو ہو سکتا ہے بہن بھائیوں کے سامنے کریں ادھر سے ریزسٹنس مل جائے، پیرنٹس کے سامنے کریں ادھر سے ریزسٹنس مل جائے، اولاد کے سامنے کریں وہاں سے بھی ریزسٹنس ملے گی، مگر اس پہ ہم نے نہ تو گھبرانا ہے، نہ تو پریشان ہونا ہے، اور نہ اس کام کو پیچھے چھوڑنا ہے. اپنے حصے کی کنٹریبیوشن کرتے چلے جانا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے اور صبر کرنا. پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسی طاقت ہم انشاءاللہ بن کے نکلیں گے، اور اپنے معاشرے میں ہم ایک چینج ضرور لے کر آئیں گے انشاءاللہ. 109 قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ، کہہ دیجیے اگر ہو جائے سمندر، میداد لکلماتی، سیاہی یا روشنائی یا انک باتیں لکھنے کے لیے، ربی میرے رب کی، لنافذ البحر البتہ ختم ہو جائیں گے، قبل سمندر اس سے پہلے، ان تنفدا کہ ختم ہو جائیں گے، کلمات یعنی کہ نہ ختم ہوں گے، کلماتو باتیں، ربی میرے رب کی، ولو جئنا اور اگر چلائیں بمثلی ہی ہم اس کے برابر، مدد. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جتنے موجود سمندر ہیں وہ انک بن جائیں، اور جتنے درخت ہیں، کیا ہم جانتے ہیں دنیا میں کتنے درخت ہیں؟ کوئی جانتا ہے فگر؟ نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا نا. تو وہ سب اگر پینز بن جائیں تو اتنی باتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ یہ سب ریسورسز ختم ہو جائیں گے مگر اللہ کی باتیں مکمل نہیں ہوں گی. آپ کو بتائیں کہ ایٹم ہے نا، جو ذرہ، اس کے اوپر ہی کئی لاکھ کتابیں لکھ دی گئی ہیں. ایک ذرہ کیا چیز ہے؟ آنکھ سے نظر نہیں آتا، وہ اپنے اندر ایک اس کی الگ زندگی ہے، الیکٹرونز ہیں، پروٹونز ہیں، نیوٹرونز ہیں، جو سائنس پڑھنے والے ہیں ان کو پتہ. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں، اس کی حکمتیں تو اتنی ہیں کہ اتنا زیادہ ریسورس بھی آ جائے تو ہم اللہ کی باتوں کو نوٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور اتنی ڈیٹیلز ہیں نہ ختم ہونے والی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ 2/3 آف دس ورلڈ از سمندر. ٹھیک، تو کیا کریں، کرنے کا کیا کام ہے؟ اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ جس ہستی کے پاس اتنا نالج ہے، جو کہ قادر مطلق ہے، جو کہ رب العالمین ہے، تو کیا کریں؟ اس کو تھام لیں، اس کی باتیں سمجھیں، اس کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کریں، اس سے محبت کریں، اس سے علم حاصل کریں، ڈائریکٹ قرآن کا علم حاصل کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ پھر جو سکون ہمیں اس علم کو حاصل کر کے ملے گا وہ اور کہیں پہ بھی نہیں ملے گا. جو محبت ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ علم پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے، اس کی معرفت جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حاصل ہوتی ہے، وہ قرآن پڑھنے کے علاوہ اور کہیں سے بھی حاصل نہیں ہوتی. ہم نے کہا تھا جو بہترین کمبینیشن آف نالج ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا علم، سیکولر علم پلس ریویلڈ علم، یعنی قرآن مجید اور احادیث رسول. تو جب ان دونوں کا کمبینیشن بن جاتا ہے ہماری زندگی میں، اونلی دین ہم جو ہے وہ ایک اچھے مسلمان، اچھے پروڈکٹیو ہیومن بینگ اور انسان بن سکتے ہیں. کیا ایک جو ڈاکٹر پروفیشن کو فالو کر رہا ہے وہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا ہے نا، پڑھا بھی سکتا ہے، پاسبل ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جو کہ اپنے پروفیشن کو بھی لے کے چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی پریکٹسز میں دین بھی ہیں. تو آپ یہ نوٹس کریں گے کہ جو دین کا علم حاصل کر کے کسی بھی پروفیشن میں جاتا ہے نا، دین کا علم حاصل کر کے کسی بھی پروفیشن میں چلا جاتا ہے نا، اس کی بات چیت، اس کا خیال، اس کا معاملات عام لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں. فرق ہو جاتا ہے. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان مشین کی طرح روبوٹک ہو جاتا ہے کہ بس مجھے یہ انسٹرکشن ملی اور میں نے یہ کرنا ہے، نو فلیکسیبلٹی ایٹ آل. ٹھیک ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ہم مشینز ہی پیدا کر رہے ہیں اپنی مرضی کی، اور اچھا کام وہ نہیں کر سکتے. جو رولز ہیں رولز بس انہیں کو فالو کیا جائے گا، کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے فلیکسیبلٹی؟ دین تو ہمیں بہت فلیکسیبلٹی سکھاتا ہے نا. کسی نے زیادتی کی ہے صبر کر لیں، زیادتی ہوئی ہے برداشت کر لیں، اللہ پہ چھوڑ دیں. دنیا کے معاملات ہمیں یہ نہیں سکھاتے. کارپوریٹ کلچر کیا کہتا ہے؟ ٹٹ فور ٹاٹ کریں. ٹھیک ہے، تو جب تک ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری لائفز میں دنیا اور آخرت کا علم ایمبیڈڈ نہیں ہوگا، دونوں چیزیں قرآن کے ساتھ ہم اپنے آپ کو اکوپ نہیں کریں گے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. نہ دنیا کا کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے،
اور نہ آخرت کا کر سکتے ہیں. آخرت کے لیے تو پھر تیاری کوئی نہیں ہوگی نا. جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں روز قیامت ہم نے کن کن سٹیجز سے گزرنا ہے، تو پھر کیسے اس کے لیے محنت کو کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، لاسٹ آیا. قل انما کہہ دیجیے بے شک میں انا میں بشر مثلکم میں ایک انسان ہوں تمہاری طرح. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یوہا وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف، انما کہ بے شک میں اللہ سبحانہ وتعالی الہکم الہ ہے، الہ واحد واحد ایک ہی اللہ ہے. فمن تو جو کوئی کانا یقین رکھتا ہے یرجو ملاقات کا، لقاء ملاقات کرنے کی، ربی ہی اپنے رب سے، تو وہ کیا کرے؟ فلیعمل تو وہ عمل کرے، عملا صالحا نیک، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اور کیا کرے؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. دو امپورٹنٹ ایلیمنٹس اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اچھے احوال اور حالات میں ملاقات کریں، تو دو کام کرنے ہیں. ایک تو عمل صالح کرنا ہے. یہاں پر عمل صالح کو پہلے آپ دیکھیں پریزنٹ کیا گیا ہے اور یشرک کو بعد میں پریزنٹ کیا گیا ہے، اس لیے کہ عمل صالح ہوں گے تو ہی جو ہے وہ جنت میں انٹری ہوگی نا. اور شرک نہیں کرنا. شرک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایسوسیشنز کرنا. تو آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 110 دونوں جو ہیں وہ بریکٹ کر دی گئی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو واضح کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو کرنے کا کیا کام ہے؟ اپنی دعاؤں اور عبادات کو فلٹر کریں، اپنے اعمال کو فلٹر کریں، اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں، غور کریں اور چیک کریں کہ کون کون سی ایسی حرکتیں میری فیملی میں، میرے گھر میں موجود ہیں جو کہ شرک کا موجب بن رہی ہیں کسی بھی طرح سے. اور شرک کی بہت سی ٹائپس ہیں. ایک تو بظاہر ہوتا ہے نا شرک، جو ہم اور جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کام تو نہیں کرتے، مگر اور بہت سے شرک ہیں جو کہ ہم نے اپنے دلوں میں پال کے رکھے ہوتے ہیں. تو ان سب کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو اپنی زندگی سے دور کریں، کیونکہ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے جنت میں انٹری سے. جو شرک ہے لظلم عظیم کہا گیا، اس کو بہت بڑا ظلم ہے، اس کی معافی نہیں ہو سکتی. ریاکاری بھی شرک ہے، دکھاوا بھی شرک ہے، بتوں کی پوجا کرنا بھی شرک ہے، اور دین کے احکامات پر اپنی مرضی امپلیمنٹ کرنا بھی شرک کی ایک ٹائپ بن جاتی ہے. ہر وہ معاملہ جو قرآن اور سنت سے اگینسٹ چلا گیا، جو صرف معاشرے میں پریکٹس ہوتا چلا جا رہا ہے، جو آباء و اجداد کے زندگیوں میں سے چلتا چلا جا رہا ہے، اس کو کراس چیک کریں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے فور فادرز یا گرینڈ پیرنٹس بھی رائٹ ڈائریکشن میں ہو سکتا ہے ان تک علم نہ پہنچاؤ، ایسی بات ہو سکتی ہے نا. وہ بھی انسان تھے، صرف عقیدت کے مارے کہ چونکہ میری نانی یوں کرتی تھی تو میں بھی یوں کروں گی. کپڑے تو ہم ان کے جیسے نہیں پہنتے، کوکنگ تو ہم ویسے نہیں کرتے، تو دین کے معاملے میں ہم کیسے اتنا کمپرومائز کر جائیں گے؟ تو اپنے آپ کو، اپنی لائف کو، اب الحمدللہ ہم نے سورہ الکہف کی ان ڈیپتھ اسٹڈی سے یہی چیز سیکھی ہے کہ ہم نے اپنی لائف کو خود فلٹر کرنا ہے، اپنے آپ کو ہم نے خود چیک کرنا ہے، اور ہمیں سے ہر ایک نے انڈیویجولی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میری زندگی میں کہاں کہاں سے یہ ساری چیزیں موجود ہے جو کہ میرے اور جنت کے رستے میں ہنڈرنس بن رہی ہیں، جو مجھے جنت میں جانے سے روکنے والی ہو سکتے ہیں. کیونکہ بدعت جو ہے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. بظاہر تو انسان نیکی سمجھ کے کام کر رہا ہوتا ہے، مگر وہ نیکی اللہ کے ہاں کیا ہوگی؟ ریت کے ذرات کی طرح. پہاڑ جتنی بھی نیکیاں ہوں گی تو وہ ریت کے ذرات کی طرح اڑا دی جائیں گی. تو ایمان اور عمل صالح اور کانشیس زندگی گزارے. یہ نہیں ہے، آپ دیکھیں جب ہم نے کوئی نئی ریسیپی ٹرائی کرنی ہوتی ہے نا تو ہم پوچھتے ہیں، پہلے کنفرم کرتے ہیں، جس نے بنائی ہوتی ہے اس سے ڈسکس کرتے ہیں، پھر یوٹیوب پہ چیک کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہائے میرے انگریڈینٹس ضائع نہ چلے جائیں، میں دیکھ کے بناؤں. ابھی یہ ایک وقت کے چند روپوں کے کھانے کی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں کنسرنڈ ہے. ہم نے کسی ریسٹورینٹ میں ڈنر لنچ کے لیے جانا ہوتا ہے، ہم 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، کیا فکر ہوتی ہے میرے پیسے نہ ضائع چلا جائیں. تو دنیا کی زندگی جو کہ ہمیں ایک مہلت دی گئی ہے، کیا ہم اس کو اتنی کیئرلیس زندگی گزار سکتے ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا جب آخرت آئے گی. عقل مند انسان تو وہی ہے نا جو کہ اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کے لیے پریپیئرڈ رہتا ہے.
الحمدللہ مکمل ہو گئی ہماری سورہ الکہف. اچھا، اس کے سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ آبجیکٹیوز میرے ذہن میں تھے ہم سب کے لیے، تو ان کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر آپ سوچئے گا کہ کیا ہم نے اس میں سے کچھ اچیو کیا. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر اکٹھے ہوئے تھے سب سے پہلے، اور ہم چاہتے تھے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. تو الحمدللہ ہوا ہے ہمارے علم میں اضافہ. پھر اس میں سے ہم نے کوشش کی ہے اپنے لیے کچھ پریکٹیکل پوائنٹس نکالنے کی. کیا ملا ہمیں کچھ اپنی زندگی سے ریلیٹ کرنے کو مٹیریل؟ الحمدللہ بہت، ایک ایک آیت میں ہم نے اپنے لیے پریکٹیکل پوائنٹس نکالے. پھر ہم نے ہر ایک آیت کو اپنی زندگی سے کنیکٹ کرنا سیکھا. الحمدللہ ہم نے اس کی کوشش کی. اور پھر کیا ہم پہلے سے ایک اسٹرانگ مدر بن کے ابھری ہیں، یا پھر ہم وہیں کے وہیں ہیں؟ یہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم ایز اے اسٹرانگ مدر نکلیں. ذوالقرنین کے واقعے میں آپ کو میں نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو آپ اس کنگ کے ساتھ ایسوسیٹ کریں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اتھارٹی میں ہے نا. بینگ اے مدر وی آر ریسپانسبل فار دا ہاؤس اینڈ دا چلڈرن ایز ویل. ہم ان کے لیے جواب دہ ہیں اللہ پاک کو. ٹھیک ہے. پھر کوشش کی ہے ہم نے اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی اور اس کو ان ڈیپتھ سمجھنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سیشن کے مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم اس سوچ کے ساتھ اٹھیں گے کہ ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا کنیکشن رمضان کے بعد بھی ایسے ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے. یہ ایکٹیویٹی جو ہے صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، صرف روزوں تک کے لیے نہیں ہے، باقی کے 11 مہینے میں بھی انشاءاللہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے. اور جب آپ آج انشاءاللہ ہم نے اس کو بھی اس لیے بھی مکمل کیا کہ کل جب انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے جمعے کے دن کو سورہ کہف کو، تو ایک نئے پرسپیکٹو کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ بار بار انشاءاللہ ہمارے ذہنوں میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی ایفرٹس کو، آپ لوگوں کا آنا، مل کے بیٹھنا، پڑھنا، اس سب کو قبول فرمائے. آمین. اچھا، اب ہم ریفلیکشنز کی طرف آ جاتے، پھر ہم دعا کر لیں گے، چھوٹی سی دعا کریں گے، کیونکہ 12 بجے ہماری ایک اور کلاس سٹارٹ ہوتی ہے آن لائن. ہم نے ان سے ویسے 5-7 منٹ لیے ہیں کہ ہمیں کچھ وقت دے دیجیے گا. تو جو ہمارے آن لائن ساتھی ہیں وہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں اگر وہ کوئی ریفلیکشنز اپنے دینا چاہیں، اور پھر ان کو انمیوٹ کر دیا جائے گا. اور جو ہمارے آن سائٹ ساتھی ہیں وہ بھی اپنے ریفلیکشنز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. جی ہینڈ ریز کیجیے. اور آپ لوگوں میں سے بھی جو کچھ کوئی کہنا چاہے تو آپ ویلکم ہیں. جی بتائیے، کسی کے کوئی ریفلیکشنز ہوں، کوئی پوائنٹ آف ویو ہو، کچھ کوئی بات ایسی وہ بتانا چاہیں. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی نا مہرین؟ کتنا لمبا ہے، کتاب لکھ رہی ہیں. چلیں ابھی ہے، کوئی بات نہیں. آج آپ دیکھیں نا، آپ نے 21-22 گھنٹے مجھے سنا ہوا، اتنا تو آپ کا حق ہے نا. جی جی الحمدللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس کو پڑھا، جو سیکھا ہے کہ قرآن مجید کو کتاب ہے جو ہمارے اندر ہر قسم کی رہنمائی کیے ہوئے ہمارے لیے، اور پھر دیکھیے ہم مثال اللہ نے بیان کی ہے تاکہ لوگ اس کی آپ یہ ساتھ لگا لینا تاکہ آن لائن والے بھی سنیں. ہر مشکل اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ حاصل کریں. در حقیقت قرآن سیدھا مستقیم راستہ ہے جو اللہ کی خوشنودی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی جنت. اور جنت کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا مقام. ہمیں پتہ چلا کہ زندگی کی ہر مشکل گھڑی میں اللہ کی توحید پر کیسے قائم رہنا ہے. اصحاب کہف کے واقعے میں ہمارے لیے بنیادی سبق یہ ہے جسے جاننے کے بعد کوئی شخص یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ آج ہم کمزور ہیں، ہر طرف کفر ہے، شرک ہے، بے حیائی کا دور ہے اور ہم باطل سے ٹکر نہیں لے سکتے. ہم نے اس سے سیکھا کہ جو اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرے گا، اللہ کی طرف پلٹے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے رحمت فرمائیں گے، اس کے لیے راستے کھولیں گے. اپنے تمام معاملات اللہ کی رضا کے لیے خالص کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھول چوک پہ مواخذہ نہیں کرنا، درگزر کرنا ہے، نرم بات کہنی ہے، اچھی صحبت اختیار کرنی ہے، اور ہر وہ چیز جس میں ہمارے عمل میں نفع نہیں حاصل ہو سکتا اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. علم کے معاملے میں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھنا ہے اور مال کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا ہے. اللہ سے رشد و ہدایت مانگنی ہے اور ہر کام کی نسبت انشاءاللہ لازمی کہنا سیکھنا ہے. اس کو یاد رکھنا ہے. اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کرنی ہے اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے.
شرک اور تکبر سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. مال اور دولت کی کثرت بہت بڑی بات نہیں ہے. بہت بڑی بات کیا ہے؟ ایمان اور توحید، ہدایت، یہ سب سے بڑی دولت ہے. مال اور بیٹے جنہیں انسان بڑی فخر کی چیز سمجھتا ہے، اگر اللہ کے راستے پہ لگائیں گے ہم انشاءاللہ تو یہ دونوں نعمتیں ہمارے لیے باقیات و صالحات بن سکیں گی انشاءاللہ تعالی. گناہ اور غلطی کے بعد توبہ کو معمول بنانا ہے. اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنے سے بچنا ہے. اپنی زندگی میں غیبت سے بچنا ہے. استغفار کو معمول بنانا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کائنات کی پوری کائنات مسلم ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور ہم نے اس ان ڈیپتھ اسٹڈی سے یہ سیکھا کہ اپنے آپ کو تسبیحات سے باندھنا ہے. صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنی ہے، نرم بات کہنی ہے، خیر خواہی سے نصیحت کرنی ہے. علم رحمت ہے، نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اور دین کا علم سیکھنے کے لیے کوشش کرنی ہے. شیطان خیر کے کام بلا دیتا ہے، نیکی میں جلدی کرنی ہے، ظلم سے بچنا ہے. اللہ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اپنے کفر کی بدولت. ہم پڑھتے ہیں بادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. اپنے استاد سے، اپنے سے بڑے سے ادب اور عاجزی کا معاملہ کرنا ہے. بہت زیادہ سوال کرنے سے بچنا ہے. کائنات کا ہر کام اللہ کی حکمت کے تحت ہے، اس کو سمجھنا ہے. اور عذر قبول کرنے کی حد جو ہے وہ 3 دفعہ ہے، ہم نے اس کو زندگی میں اپلائی کرنا ہے. زندگی کے ہر مشکل میں صبر و نماز سے مدد لینی ہے. اولاد، مال، گھر، سواری، رزق سب اللہ کی رحمت ہے. ہر چیز اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے ممکن ہے، اس لیے اپنی زندگی کی ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے. ماں کا کردار بہت مضبوط ہونا چاہیے گھر میں، اس لیے زندگی میں بڑے مقصد رکھیں اور اپنے بچوں کو بڑے ٹارگٹ دیں. یاد رکھیں کہ ہر عروج کے بعد زوال ہے. موت کو یاد رکھیں. اپنے ہر عمل کی جواب دہی کا یقین رکھیں. اعمال کے لحاظ سے خسارے میں کون سے لوگ ہیں؟ جن کی کوشش بس دنیا کی زندگی کے گرد گھومتی ہے اور وہ اپنے رب سے غافل ہیں. اپنے ہر عمل کو آخرت میں جواب دہی کے حساب سے خالص کرنا ہے. دنیا کا بندہ یا درہم کا بندہ نہیں بننا، اب بننا ہے اور اپنے معبود کی فرما برداری کرنی ہے. اور خسارہ پانے والے لوگ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ گئے. ایمان، عمل صالح، یہ 2 چیزیں جنت الفردوس کی مہمانی کا صلہ ہوں گی انشاءاللہ. جب بندہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھے گا تو جواب دہی کے احساس سے نیک عمل پر جمع رہے گا، شرک سے بچے گا اور یقینی طور پر کامیاب ہوگا. یہ دائمی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. السلام علیکم. مجھے ہاں جی جی نہیں وہ انمیوٹ تھی میں، مجھے اب چلیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس نے ہمیں اس محفل سے جوڑا اور آئندہ بھی ایسے مواقع ملیں. بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جو اس آیت میں ان آیات میں ہمیں ملے ہیں، لیکن یہ چند پوائنٹس ہیں جو مجھے اپیل کیے. وہ یہ ہیں کہ اصحاب کہف کا وہ واقعہ جو ہے اس میں جو سبق تھا ہمارے لیے وہ تھا کہ اللہ کی طرف رجوع جو کرتا ہے نا خالص نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اسے کبھی ضائع نہیں کرتے. اور باغ والا واقعہ جو ہے اس میں مال و دولت سے تکبر نہیں کرنا بلکہ اسے اللہ کی توفیق سے خرچ کرنا ہے. اس سے مال بڑھے گا بھی اور آپ کے جو اللہ نے آپ کے لیے اجر لکھے ہیں، ریوارڈ لکھے ہیں، وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے گا. نمبر 3 سورۃ حضرت موسیٰ کا واقعہ. علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے کی فضیلت ہے، لگن ہے، عاجزی ہے اور حکمت ہے کہ ہو سکتا ہے بظاہر جو چیزیں ہمیں وقتی طور پر مشکل نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ آگے چل کر ہماری بھلائی کا ہی باعث بنے.
اور ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے اس میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسباب اختیار کرنے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور جو اسباب کو اختیار کرنے کے بعد توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے قرآن میں عجائبات تو اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں غور و فکر کرتے جائیں تو وہ ہم پہ ان عجائبات کو کھولتا چلا جاتا ہے اور خزانے ملتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان خزانوں کو حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جی بہت شکریہ آپ سب کا، الحمدللہ ایک بہت اچھی ریویژن ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح ہی ہمارے علم اور عمل، کیونکہ اگر علم جو ہے عمل میں نہیں ڈھلتا تو وہ پھر بوجھ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ ایک ایسے گدھے کے ساتھ جس کو کمپیئر کیا گیا ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ ہے۔ تو جب تک جو کچھ سیکھا ہے اس کو عمل میں نہیں لے کر آئیں گے تو وہ پھر ہمیں اس طرح سے فائدہ نہیں دے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، ابھی بھی بہت کچھ ایسا ہے ہمارے پاس الحمدللہ جو کہ مگر انشاءاللہ ہم اس ایکٹیویٹی کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں گے۔ اور جیسا کہ آپ سب ریگولر اسٹوڈنٹس بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں ہماری کلاس میں، تو ہم صوت القرآن کورس فضائیہ میں کنڈکٹ ہو رہا ہے اسی گھر میں، اور ہم لوگ ٹوائس اے ڈے کلاس کرتے ہیں۔ کلاس کی ٹائمنگ ہے 10 to 1 ہے نا ہمارے ٹائمنگ، منڈے اینڈ ٹیوزڈے، اور ہم آج کل الحمدللہ پارہ نمبر 3 کر رہے ہیں، اور دورہ قرآن کی وجہ سے ہم نے اپنی کلاسز کو روکا ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ عید کے بریک کے بعد جو ہے وہ ہماری کلاسز دوبارہ ریزیوم ہوں گی۔ ابھی آپ لوگ اپنا یہ جو دن اب ہمارے پاس رہ گئے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ اسی طرح ہی جوڑے رکھنا ہے۔ اگر آپ لوگ کمپلیٹ دورہ قرآن کی کلاس لینا چاہیں گے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گی ود بریف تفسیر اینڈ ترجمہ، رواں ترجمہ جو عموماً ہوتا ہے۔ ایکچوئل تو دورہ قرآن جو ہے وہ اس طرح ہی ہوتا ہے، مگر اس دفعہ کہ میری کلاس کے ریگولر اسٹوڈنٹس کی چاہت تھی کہ وہ انڈیپتھ اسٹڈی کرنا چاہتے، تو پھر ہم نے سورہ الکہف کو اس کام کے لیے سلیکٹ کیا تھا الحمدللہ۔ تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلمہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک جو کوشش محنت کی ہے اسے قبول فرما لیجیے، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کر دیجیے، نیکی اور ہدایت کے راستے پر ہمیں چلا دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمیں نیکی اور ہدایت کے راستے پر چلا دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے پیرنٹس پر، ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہمیں ان کا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ
ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ اذهب البعث رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ہمیں نہیں معلوم ہمارے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، کوئی بیماریاں جو نظر آ گئیں اور جو نظر نہیں آ رہی، یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سے وہ سب دور فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک آپ قرض داروں پر اپنا خاص رحم فرمائیے، جو قرض کی تکلیف میں مبتلا ہیں اور ان کی دن اور رات کی نیند حرام ہو گئی، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں کر دیجیے اور ان کو حلال رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا رزقا طیبا۔ یا اللہ پاک ہمیں نافع علم عطا فرما اور حلال رزق عطا فرما اور حرام رزق سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیکی اور ہدایت کے راستے پہ چلاؤ۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ پاک انہیں دین کا امام بنا دے۔ یا اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس اور جہنم کے عذاب سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ واعوذ بک من النار۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ یا اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما اور ہمارے ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ اللہم اہدنی وسددنی، ہمیں ہدایت کی راہ پہ رکھنا۔ یا اللہ پاک ہمارے دلوں کو ہدایت پر رکھنا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یا اللہ پاک ہمارے اندر بھی ویسا ایمان کی حرارت آ جائے جیسے ان اصحاب کہف لڑکوں میں تھی۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی رشد اور ہدایت عطا فرما دینا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یا اللہ پاک ہمیں سستی اور غم اور پریشانی اور دکھ سے بچا لینا۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن۔ یا اللہ پاک آج کل کے فتنوں کے دور میں ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے بچا لینا، ہر قسم کی آزمائش سے آپ ہماری مدد فرمانا اور غیب سے ہماری مدد فرما دینا۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ یا اللہ پاک ہمارے دین کو اپنی اطاعت پر جما دینا۔ ہم آپ سے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں جو خیر ہماری دنیا اور آخرت کو بنانے میں ہماری مدد فرما دے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ہم آپ سے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کیونکہ آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں اور پلٹ کے ہم نے آپ کے پاس ہی جانا ہے۔ یا اللہ پاک آپ اپنا خاص رحم اور کرم ہم سب پہ کیجئے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ پاک ہمیں قیامت والے دن نور عطا فرمانا، وہ دن جو کہ بہت مشکل دن ہے، سب کچھ اندھیروں میں ڈوبا ہوگا۔ یا اللہ پاک آپ اپنا کرم کرنا ہم پر اور اپنے نور سے ہمیں ڈھانپ لینا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم نے اپنی پوری زندگیاں دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے کھپا دی۔ یا اللہ ہم نے اپنی پوری زندگیاں نافرمانیوں میں گزار دی۔ یا اللہ آپ اپنا خاص ہمارے اوپر کرم کیجیے، ہمیں دین کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیجیے، قرآن سیکھنے کا شوق ہمارے دل میں ڈال دیجیے۔ یا اللہ پاک آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو بھی اس طرف ہمارے ساتھ ہی کر دیجیے۔ یا اللہ ہم سے ہر وہ کام لے لیجیے جو آپ کے ہاں قابل قبول اور پسندیدہ ہو، اور ہمیں ہر اس شر سے بچا لیجیے جو کہ شیطانی عمل ہے اور ہمیں آپ کی طرف جنت میں جانے سے روکنے والا ہے۔ ہم نہیں جانتے، ہم کمزور ہیں،
ہماری نہ اتنی سمجھ ہے، نہ ہمارے میں وہ حکمت ہے، نہ اپنی، یا اللہ آپ اپنا خاص کرم کر دیجئے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ کو تو معاف کرنا پسند ہے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ یا اللہ ہم حاضرین محفل کی تمام کوششوں کو، محنتوں کو قبول فرمائیے، جو جہاں سے چل کے آیا اس کے ایک ایک قدم پر اجر دے دیجئے اس کو۔ یا اللہ پاک ہمیں اس طرح کی قرآن کی محفلوں کے ساتھ جب تک ہماری زندگی ہے، یا اللہ آپ ہمیں جوڑے رکھیے۔ یا اللہ پاک اس نعمت کو ہمارے لیے خاص کر دیجئے، ہمیں اس نعمت سے دور نہ کیجئے۔ یا اللہ آپ اپنا خاص رحم اور کرم امت مسلمہ پر کیجئے۔ پوری دنیا میں مسلمان جو ہے مشکل میں ہے، یا اللہ آپ ان پر اپنا خاص کرم کریں اور نیکی اور ہدایت کے رستے پر چلائیں۔ ہماری اگلی نسلوں کو اس قابل بنا دیجئے، یا اللہ ان کو دین کا داعی بنا دیجئے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے اور یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچا لینا، اور قیامت کی بڑی نشانیاں آنے سے پہلے پہلے یا اللہ ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ہر وہ کمی کوتاہی جو میں نے آپ کے حق میں کی جانے اور انجانے میں، یا اللہ آپ اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ لیجئے، ہمیں درگزر کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، اور ہمارے لیے آسانیوں کے معاملات فرمائیے۔ دنیا میں بھی ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا میں بھی ہمارے لیے برکتیں ہوں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے برکتیں ہوں۔ ہمیں حوض کوثر کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں بدعتوں سے بچا لے، یا اللہ ہماری زبان غیبت سے بچا لے، یا اللہ ہمیں حسد اور بغض سے بچا لے، یا اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنا دے، یا اللہ پاک ہمیں لوگوں کا حق عطا کرنے والا بنا دے، یا اللہ پاک ہم سے ہر وہ کام لے لے جو آپ کے ہاں قابل قبول ہے، اور ہر اس شر سے بچا لیجئے جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یا اللہ پاک ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ آپ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لیجئے، ہمارے گناہوں پہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری لسنرس میں سے اینی ہے، اینی نے کہا ہے میرے لیے خاص دعا کر دیجئے، اور یا میرے جانے والی یاسمین ہیں اور ان کے میاں عامر ہیں، کچھ عرصے سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے، اور ان کی میں نے ان اس کی بھی لیے خاص جرنل، ریکویسٹ ہے۔ جی اس جی لیے میں نے بالکل سب کے بیماریوں لیے۔ کا ذکر اس لیے جرنل سب کے لیے کر دیا، جتنے بھی ہمارے آن لائن ساتھی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے بھی اسی طرح ہی خیر کا معاملہ فرمائے کہ انہوں نے آمین یا رب بہت العالمین۔ اچھے طریقے سے قرآن کی کلاسز بھی اٹینڈ کی اور سیکھا اور پڑھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بھی ہر معاملات میں بہترین معاملہ فرمائے اور ان کو ہر طرح کی عافیت دے اور ہر قسم کی مشکل ان سے دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام جزاک علیکم اللہ خیر۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔